अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हर बात के पीछे एक बात होती है और वही सारी बात होती है। सुबह से हम खबरें सुन रहे हैं, 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दे दिया, 6 रुकनी बेंच ने यह फैसला दे दिया, वफाकी काबीना ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। लेकिन जनाब, आज हम आपको इन सब के पीछे चलने वाली 3 एक्सक्लूसिव खबरें देने वाले हैं। पहली बड़ी एक्सक्लूसिव खबर यह है कि खुफिया वालों की अंधेरे में हुई है एक खुफिया मुलाकात। उस खुफिया मुलाकात में क्या हुआ, ऐसे इंकशाफात करेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें कहीं ये भी कहा गया है कि सर मैं बताता हूँ मेरा फैसला कैसे ख़त्म करना है। हो गए ना हैरान। और फिर जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज डट गए हैं। 3 अहम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। वो 3 ऑप्शंस कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। हम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, बहुत सारी उसमें अहम डेवलपमेंट्स हुई। सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का वो फैसला था जो कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराने के हवाले से दिया गया। उसमें तारीख दे दी गई कि जनाब इलेक्शन करवा दें, और साथ उसमें बहुत सारे मज़ीद उसमें हिच्चें डाल दी गई जो कि इंतज़ामी मामला थे। लेकिन बड़ा सुप्रीम कोर्ट वो कहते हैं ना, इस कानून के जंगल में तो वही बादशाह है। तो उन्होंने कहा कि जनाब इस तारीख को पैसे देंगे, इस तारीख को ये करेंगे, इस तारीख को फौज देंगे, इस तारीख को पुलिस देंगे, यानी सारा कुछ उन्होंने अपनी तरफ से पूरी एक हांडी पका करना वो मुबैना तौर पे इमरान खान के सामने रख दी है। लेकिन जनाब जो लोग इस सिलसिले में इस खबर को सुनकर इस फैसले को देख के मिठाइयाँ खा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रा ब्रेक रखें। मिठाई ईद की खुशी में खा लें, रमज़ान की खुशी में खा लें, लेकिन इस फैसले की खुशी में ना खाएं। वो फिर मसला हो जाता है, वो आज़मे शाज़मे में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आज इस जो फैसला आया उसके बाद एक तो वफाकी काबीना ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया, और उनके मुस्तरद करने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। उसमें एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक ख़िताब किया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का इत्तेफाक की बात है कि आज उनकी बरसी भी 4 अप्रैल को होती है, और 4 अप्रैल को ये फैसला भी आया है। तो उन्होंने बहरहाल ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाथों हमने बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाए हैं। उनका इशारा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल की तरफ था, और उससे लेकर जो आज वाला फैसला हुआ इस सब की तरफ उनका इशारा था। अच्छा, उसके साथ साथ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो नवाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आपसे कुछ देर कबल ख़त्म हुई। नवाज शरीफ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में की, और उन्होंने कहा कि जी ये फैसला नहीं है, ये 1 मैन शो है। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ ये जो जजेस हैं वो क्या है कि कुछ करते रहे, मुझे सेसलियन माफिया तो कहा ही है कि उन्होंने कहा कि एक किसी सरकारी अफसर की प्रमोशन का केस था, तो उसमें जस्टिस अजमत सईद शेख जो उस वक्त थे उन्होंने कहा कि पीएम को पता होना चाहिए कि अडालत जेल में बड़ी जगह। उन्होंने कहा कि यार मुझे पता ही नहीं किसी बात का, और वो बात पे एक अदालत में बैठा हुआ जज वज़ीर आज़म को जेल भेजने की धमकियाँ लगा रहा होता था। और उन्होंने कहा कि जी ये पार्लियामेंट के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, इस मामले पर पार्लियामेंट को डट के खड़ा होना पड़ेगा, और ये आमरों के लिए नज़रिया ज़रूरत ईजाद कर लिया जाता है, लेकिन किसी मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए नज़रिया ज़रूरत को सामने नहीं रखा जाता। और उन्होंने कहा कि यही तमाशा मुल्क में लगा हुआ है कि बार बार मुंतखब हुकूमतों को किक आउट कर दिया जाता है, और अदलिया जो है वो एक धक्का और मारने के चक्कर में है। और उन्होंने कहा कि ये अजीब मामला है कि 3 जजेस जो हैं उनका बेंच जो है वो 4 जजेस के फैसले को नहीं मान रहा, और यानी कि ये 1 मैन शो है ये बन चुका है, जबकि फैसला 4 के जजेस की अक्सरियत से पहले आ चुका है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो जनाब इस वक्त वज़ीर आज़म भी बने बैठे हैं, वज़ीर दिफा भी बने हुए हैं, वज़ीर दाखिला भी बने हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने हुए हैं, पार्लियामेंट भी बने हुए हैं, और हुकूमत भी बनी हुई है, और रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में तबाह किया जा रहा है। उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। उन्होंने इस सारी सूरत हाल को इंतहाई दर्दनाक करार दिया, और उन्होंने कहा कि तीनों जजों के खिलाफ जो है वो रेफरेंस जुडिशल कमीशन में दायर किया जाना चाहिए। और मैं कौम को कहूँगा कि जागो और होश के नाखुन लो, ये लोग मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। और फुल कोर्ट में उन्होंने कहा कि क्यों पसोपेश किया जा रहा है, और ये 3 पर इसरार क्यों किया जा रहा था, क्या अमर माने था, ये मुझे तो बात समझ नहीं आई। उनका कहना था कि ये साफ ज़ाहिर है कि दाल में काला है। और फिर उन्होंने कहा कि जब एक करप्ट जज का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा तो फिर उंगलियां तो उठेंगी। और उन्होंने कहा कि जो 3 जो जज थे जिन्होंने आज ये फैसला दिया है, उनमें से 2 जज जो हैं वो मेरे खिलाफ जो ज़ालिमाना फैसला था, उन्होंने अपने वो पनामा बेंच वाली बात की कि उस फैसले का ये 2 जज भी हिस्सा थे।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میرے خلاف سازش تھی اس میں جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کی ملی بھگت تھی، جسٹس کھوسا اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عظمت شہید شیخ اس میں شامل تھے، جنرل فیض بھی شامل تھے، ان سب نے مل کر نواز شریف کو نکالا تھا اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک عمران کو لانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا، اور اس کی سزا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بھگتی، ہم نے جیلیں کاٹی، لیکن اس کی سزا اصل میں اس قوم کو ملی ہے، اس عوام کو ملی ہے جو کہ اب اس سارے معاملے کو کر رہے ہیں۔ پھر جب ان سے ایک سوال کیا گیا کہ وہ ججز جیسے جسٹس قاضی فائزہ نے کل ایک فیصلہ دیا اور جن ججوں نے اختلافی نوٹ لکھے تو انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ججز ہیں یہ اس ساری صورتحال کے اندر جہاد کر رہے ہیں۔ یہ تو تھی جناب پریس کانفرنس نواز شریف صاحب کی۔ اب ہم ان خبروں کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے شروع میں کیا تھا، کیونکہ یہ شروع والے جو خبریں ہیں ان پہ ڈسکس کرنے سے پہلے یہ دو نواز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کا یا خطاب کا ذکر کرنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ یہ اس سے کنیکٹڈ ہیں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جناب حکومت نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ تو پہلے بھی اختلاف کرتی رہتی تھی، حکومت کے بہت سارے اقدامات سے تنقید بھی کرتی تھی، لیکن انہوں نے آج جب کابینہ نے فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو، تو اس پر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اور آ کر لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوششیں کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات کی اور یہ بڑا سخت انہوں نے رد عمل دیا تھا۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور ٹویٹ کیا جو بنیادی طور پہ اجمل جامی صاحب کے ایک ٹویٹ کا اس کا رد عمل تھا، جس کو اس کو جواب انہوں نے دیا۔ اجمل جامی صاحب کا ٹویٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، مریم صاحبہ کی کا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اجمل جامی نے لکھا کہ فیصلہ مسترد کرنے سے توہین عدالت کی جانب دانستہ جایا جا رہا ہے، نتیجے میں نیا بیانیہ تو شاید مل جائے مگر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے، جس پر مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کو یعنی کہ ری ٹویٹ کر کے انہوں نے کوٹ کیا اور لکھا کہ تو ہو جائے، یعنی کہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی بات کریں اس پر انہوں نے کہا کہ تو ہو جائے، پہلے بھی حق بات کی پاداش میں ڈسکوالیفیکیشنز بھگتی ہیں، اب بھی بھگت لیں گے۔ یاد رہے کہ اقامہ جیسے مذاق پر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن آج بھی برقرار ہے، آپ کو شاید کالے ڈبوں میں منہ چھپا کر گھومنے والے بزدلوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ جو آج کل عمران خان صاحب نا وہ منہ کے اوپر ایک کالا سا ڈبہ وہ لوہے کا چڑھا کر وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے، ارد گرد بھی وہ آہنی چادریں ان کے ساتھ لے کر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے ساتھ ہی تل دیا، ساتھ ہی عمران خان کو بھی مریم صاحبہ نے۔ خیر، اس سے مریم صاحبہ کے جو اگریشن ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر نواز شریف صاحب بھی ہمیں ڈٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم وہ بھی ڈٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو تین آپشنز زیر غور ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس سٹوری کی طرف جائیں گے جو خفیہ ملاقات والی ہے۔ آج جیسا کہ کابینہ میں یہ ہوا کہ انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، تو پھر چونکہ جیسے سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ 10 اپریل تک وفاقی حکومت پیسے پے کرے گی اور 11 اپریل کو الیکشن کمیشن آ کے چیمبر میں رپورٹ دے گا کہ پیسے ان کو ملیں یا نہیں ملے، تو اس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی وہ پیسے نہیں دیے جائیں گے، اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، لیگل کمیٹی بنائی گئی ہے، اتحادیوں سے بھی کل ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ چیز طے کی جائے گی، جبکہ اپنے طور پہ یہ طے کیا جا چکا ہے کہ اگر یہ پیسے نہیں دیے جائیں گے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک توہین عدالت کا نوٹس ہوگا، وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے، شہباز شریف صاحب کو، تو یہ طے پایا کہ جی شہباز شریف صاحب عدالت میں جا کے کہہ دیں گے کہ جناب ہم 4 رکنی فیصلہ مانتے ہیں، 3 رکنی فیصلہ نہیں مانتے، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ان کو توہین عدالت میں سزا ہو جائے گی، تو سیاسی شہید بن جائیں گے، تو سیاسی شہادت تو جس کو مل جائے پاکستان کے اندر اس کا تو پھر سیاسی طور پر فائدہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ آپشن ہے، اور دوسرا یہ آپشن جناب وہ بھی جو ماہرین ہیں قانون کے وہ بھی بتا رہے ہیں، لیکن یہ جو ملاقات تھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو ایک ملاقات ہوئی ہے رات کے اندھیرے میں، وہ بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے، اور یہ باقی آپشنز اس ملاقات کی خبر کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ یہ ہوا جناب کہ یہ ایک پتہ یہ چلا کہ آج صبح جب یہ فیصلہ آیا تو نظر تو آ رہا تھا کل کی سماعت میں کہ یہ کیا فیصلہ دینے والے ہیں، تو پھر ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر 2 اعلیٰ ترین جو شخصیات ہیں سرکاری، ان کی ملاقات ہوئی ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت سے، اور یہ ملاقات ہوئی کل رات، یعنی کہ جس صبح یہ فیصلہ آنا تھا اس سے پچھلی رات ملاقات ہوئی۔ 2 سینئر ترین لوگ جو ہیں نمبر 1 نمبر 2 وہ جو ہیں اسلام آباد میں ہی وہ ہوتے ہیں، ان کی ایک ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ان سے ان کی بات ہوئی جو متعلقہ بینچ تھا اس کے ایک مبینہ طور پہ ایک رکن کے ساتھ۔ سب سے پہلے جناب ہم یہ گزارش کر لیں کہ جو جن فریقوں کی ملاقات کی ہم خبر کی بات کریں، ہمارا مقصد صرف ایک خبر کو دینا ہے، کسی کی ہماری وہ
توہین عدالت کی یا کسی ادارے کی خلاف ہماری بات کرنا مقصد نہیں ہے. ایک واقعہ ہے, اس کو بیان ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ منیمائز کر کے بیان کیا جائے, لیکن خبر بہرحال بڑی امپورٹنٹ ہے تو اس لیے وہ خدمت پیش کرنی بھی ضروری تھی. تو وہ جناب دو اعلیٰ افسران کی ایک ملاقات ہوئی رات کو, اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی کہ جی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کل. انہوں نے کہا جناب کل اسی رگڑ دیں گے, فکر ہی نہ کرو. تو وہ پھر جب ان سے کہا کہ یہ تو طریقہ اس طرح تو نہیں چلے گا, یہ تو قابل قبول نہیں ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سے طریقہ کیا ہے. تو آپ پھر حیران رہ گئے ہوں گے کہ یار یہ تو اتنے ڈٹ گئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو ایک طرف کر دیا اور ان کا کہ ہم 3 جج ہیں, ہم بھی سارا کچھ کریں گے. تو پھر یہ کیا ہوا ہے؟ تو جناب یہی بات ہوتی ہے نا کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے بعض اوقات وہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی. تو یہ ایک معاملہ ہے, وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ان میں سے جو ایک صاحب ہیں جن سے وہ ملاقات ہوئی تھی, ان کا کہ سر جی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم فیصلہ دیں گے اس میں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے نا دلچسپ بات. تو جناب یہ بات کہی گئی اور پھر ان سے کہا گیا کہ جناب یہ کیسے نکلا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ابھی ان سے کہیں کہ یہ اپیل میں نہ جائیں. اچھا 20 تاریخ تک اگر جو پارلیمنٹ نے نئی قانون سازی کی ہے وہ اس کے پر اگر صدر مملکت عارف علوی صاحب اس پہ دستخط نہیں کرتے تو بھی وہ 20 تاریخ تک وہ فیصلہ لاگو ہو جائے گا. جب 20 تاریخ تک فیصلہ لاگو ہو جائے گا تو چونکہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جو وہ جا سکتے ہیں, نظر ثانی میں جا سکتے ہیں, وہ جا سکتے ہیں 1 مہینے کے اندر, کیونکہ جو نئی جو قانون سازی ہوگی اس کے مطابق 1 مہینے میں وہ اپیل میں جا سکتے ہیں. تو وہ فیصلہ نافذ ہو چکا ہوگا, پھر وہ اپیل میں چلے جائیں گے, کیونکہ جو انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی ہے اس میں ابھی 1.5 مہینہ باقی ہے, تو یہ اپیل 1 مہینے میں ہونی ہے. تو یہ ابھی کافی دن ان کے پاس موجود ہیں, یہ مارجن ان کے پاس موجود ہے. اچھا اس اپیل میں جائیں گے تو وہ جو نیا پارلیمنٹ کا قانون ہے اس کے مطابق جو ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ترتیب وار ججز یعنی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس سردار طارق, وہ مل کر ایک باہمی مشاورت سے ایک 5 رکنی بینچ بنائیں گے. اور وہ جو 5 رکنی بینچ بنے گا وہ اس فیصلے کو مبینہ طور پہ ختم کر دے گا, یعنی کہ یہ فیصلہ جو بائنڈنگ ہے اس کی ختم ہو جائے گی. اچھا تو یہ ہو گیا ایک آپشن, جو یہ وہ آپشن ہے جو کہ کل رات کی خفیہ ملاقات میں بھی ڈسکس, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جی نہیں اس طرح نہیں ہم چلنے دیں گے, آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی پھر اس طرح کر لیجیے گا, فی الحال ساری مجبوری ہے. اب وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری پھر ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام بتا چکے ہیں. کچھ جسٹس قاضی فائز صاحب کے آنے کا خوف ہے, کوئی فائنینشیل آڈٹ کا خوف ہے, کچھ عشق عمران بھی ہے, تو کوئی مطلب ٹرک والے معاملات بھی مبینہ طور پر ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا ہے, ہم تو آپشنز کی بات کریں گے, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحیح تسی بھی ہو تو غلط تسی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے دونوں سائڈوں کو پورا پارا کرنے کی کوشش کی. ایک بندے نے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, ایک بندے نے ان سب کوشش کیا کہ دونوں طرف کے معاملات کو کسی طریقے سے پیرل لے کے چلے گئے, وہ پارٹی بھی خوش ہو جائے, یہ پارٹی بھی خوش ہو جائے. لیکن اس طرح ہونا نہیں ہے. کیوں نہیں ہونا یہ آگے چل کے بتاتے ہیں آپ کو. اچھا ایک وہ آپشن ہو گیا کہ جناب یہ جو نیا قانون ہے اس کے تحت پھر اس کی اپیل میں جایا جائے گا, نیا بینچ بنے گا, وہ اس فیصلے کو اڑا دے گا. تو لہٰذا ہم نے کہا کہ مٹھائی کھانے میں جلدی نہیں کرنی. دوسرا آپشن ہم نے وہ عرض کیا تھا کہ جو کابینہ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ جناب ہم پیسے نہیں دیں گے, جسے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ خود ہی, جیسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ خود ہی وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں, خود ہی وزیر دفاع بنے ہوئے ہیں, خود ہی وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں, خود ہی پرائم منسٹر بنیں گے, تو اس طرح نہیں چلے گا. پیسے ہم نے دینے نہیں, تو انہیں دل لگا کے بلائیں گے, تو پھر ہم یہ بات کریں گے. تو پھر اگر اڑاتے ہیں پرائم منسٹر کو تو بے شک اڑاتے, کوئی پرابلم نہیں, نو پرابلم, یہ بات ہے. تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ جناب پھر اگر یہ دونوں طریقے کامیاب نہیں ہوتے اور یہ جو ہیں مبینہ طور پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آتے, ہم پوری سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آتے, تو پھر وہ رہے گا نام اللہ کا. تو پھر ٹھیک ہے, پھر حافظ صاحب آ جائیں گے 2 سال کے لیے, ایک وسیع البنیاد حکومت بن جائے گی. اس حکومت کے ہاتھ میں ہوگا ڈنڈا, اور وہ ایسا ڈنڈا ہوتا ہے جہاں پہ سب سے پہلے جو ہیں وہ ادھر ہی آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں, ادھر والی آ کے فوراً پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن بھائی جی پھر تھوڑے کو وہ حلف کسی نے لینا کوئی نہیں. یہ صورتحال اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ پیش کریں کہ جناب یہ سامنے کی سٹوری ہے اور یہ بیک کی سٹوری ہے. یہ 3 آپشنز ہیں, کون کس سے اندھیرے میں ملتا ہے, کون کس کو کیا کہتا ہے کہ میرے فیصلے کے خلاف جانے کا یہ طریقہ ہے. دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے اور کیا دکھا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.